आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट डॉक्टर बाबर रवान के साथ मैं हूँ फरवत मलिक। नाज़रीन, अहम खबरें हैं आज प्रोग्राम में जो हम डिस्कस करेंगे। बहुत सी ऐसी खबरें जो पिछले कुछ दिनों में डिस्कस भी होती रही हैं, अहम इश्यूज़ हैं, और हमारा सेगमेंट क्या हुआ तेरा वादा भी शामिल है आज के प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आज आगाज़ में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की बात करते हैं। बहुत अहम बातें उन्होंने की हैं। उनका ये कहना है कि कुछ गैर ज़रूरी मनसूबों पर अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं। अगर ये तमाम खर्चा ना किया जाए और सिर्फ यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में कुछ कुदरती वसाइल तलाश कर लिए जाएं तो पूरे मुल्क का इसमें फायदा हो सकता है। डिटेल में बताइए कि वो जो बात कर रहे हैं, कुछ गैर मुल्की कंपनीज को इस हवाले से वो ठेका देने की भी बात कर रहे हैं, एनओसीज की भी बात कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं आपके जिस तरह से वो बता रहे हैं एक पूरे का पूरा मंसूबा, उस पर अमल दरामद हो सकता है? यकीनन ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आज पीटीआई के सरबराह ने की, इमरान खान ने। लेकिन आपको याद है कि आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन अपनी बात का आगाज़ हमेशा हम इख्तिलाफी नोट में गैर सियासी बात से करते हैं। आज एक गैर सियासी शख्सियत ने गैर सियासी बात की है और बात की है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। वो जो सियासी लोग नहीं कर रहे, वो जिनके पास सियासत का, इक़्तिदार का, इख्तियार का सिंहासन है, वो नहीं कर रहे। बात क्या है, अगर आप पहले वो वीडियो दिखा दें तो फिर उस पर शॉर्ट कमेंट हम करना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब, जरूर। बिला तबसरा चल जाए तब भी मैसेज थ्रू हो जाएगा। जी बिल्कुल। नाज़रीन, वो वीडियो पहले देखिए सारी सूरत हाल पर, फिर हम बात करेंगे। सीपैक सर, प्लीज इसको पोलिटिसाइज ना किया जाए। इस पे पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन जरूर की जाए। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर का वहां पे बैठना बिल्कुल जरूरी है टू नो दैट व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग रिगार्डिंग हिज प्रोविंस। केपी वालों का बैठना वहां जरूरी है, लेकिन इस पे नेगेटिव पॉलिटिक्स ना करें क्योंकि ऑलरेडी बाहर के लोग इससे खुश नहीं है। देयर आर पावर्स टू बी which are not happy with the CPAC coming into being, and it is not only for the containment of China, it is for several other reasons also. कुछ लोग ऑलरेडी उनके हाथों में खेल रहे हैं, अच्छी बात नहीं। तो इसको अपने ही मुल्क में इतना ज्यादा मुतनाज़ा ना किया जाए कि इसमें इश्यूज हो। हाँ, इसमें इसकी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन जरूर होनी चाहिए। एंड द चाइनीज आर थिंकिंग दैट इन नेक्स्ट 10 years द ट्रेड क्वांटम दैट इज गोइंग टू पास थ्रू पाकिस्तान विल बी $1 trillion। इट इज ह्यूज। लेकिन पाकिस्तान को इसका कोई फायदा नहीं होगा सिवाय कि हम उनके टायरों पे पंक्चर लगाएंगे और उनको होटलों पे रोटी खिलाएंगे। We will have no advantage until we have proper agreements done with our brothers. I'm a Pakistani first and Chinese brother later, and Chinese are Chinese first, then they're businessmen, and then they're our brothers. डॉक्टर साहब, इस वक्त बहुत से ऐसे कंसर्न्स थे सीपैक मंसूबे के हवाले से जो हम अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस करते हैं, लेकिन आज हमारी अस्करी क़यादत को बात करनी पड़ी है और उनका ये कहना है कि वो उन तमाम मुहिम्मात से आगाह हैं जो इस मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए की जा रही हैं और हम उससे पूरी तरह निमटने के लिए भी तैयार हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप कि ये जो उन्होंने आज अपना कंसर्न शो किया है और एक खबरदार जो उन्होंने किया है, ये कितना इस पर अमल दरामद होगा? देखिए जी, एक कौमी बात है और कौमी बात यह है कि $1 ट्रिलियन का कारोबार होने जा रहा है। CPAC मंसूबा जब मुकम्मल होगा और जब यहाँ से ट्रेड निकलेगा और जाएगा, और कुछ बातें ऐसी हैं जो दिल को छूने वाली बातें थी, बड़े सीधे फौजी अंदाज में एक सोल्जर ने की हैं, वो मैं बातें दोहरा देता हूँ थोड़ा सा अवामी अंदाज में। पहली बात उन्होंने ये की कि अगर इसी तरह से इस सूबे को पोलिटिसाइज करने के लिए मुख्तलिफ लोग अपना अपना फ़र्ज़ अदा करते रहे, वो बिला कीमत है, ये बेकीमत है, इस तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। ये एक नेशनल इंटीग्रेशन का सवाल है और कौम के इत्तेहाद का सवाल है। अगर ये करते रहे तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ से गाड़ियाँ गुजरेंगी, हम या उनको पंचर लगाएंगे या उनके लिए फिर हम ढाबे बनाएंगे सड़कों पर जिन पे उनको हम चाय पिलाया करेंगे और रोटियाँ खिलाया करेंगे। इसका एक पहलू है ये। इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलू एक और है, ये अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि ये इशारा है हुक्मरानों के लिए कि संजीदगी के साथ मुआहदे करो, संजीदगी के साथ इस ट्रेड रूट के साथ ऐसी अट्रैक्शंस पैदा करो, संजीदगी के साथ इस ट्रेड रूट के साथ ऐसे शहर आबाद करो सनत के, उनकी ज़रूरतों के, जिनमें जब वो आएँ दुनिया सारी में जब इस तरह का कोई रूट गुजरता है, जब कोई सयाह किसी मुल्क में जाता है तो उस मुल्क की पूरी कोशिश होती है कि जेब में जो के कुछ लेके आए, जितने डॉलर हैं
یا پاؤنڈ ہیں یا جتنے ریال ہیں وہ سارے یہاں جھاڑ کے جائے, بلکہ کسی سے قرض لے کے بھی ہمارے ملک میں وہ خرچ کر کے جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ساری دنیا پہ احسان کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے ایک پہلو بڑا اہم چھیڑا ہے, اور وہ دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ صرف پاکستان کے اندر ایسے عناصر موجود نہیں ہیں, صرف پاکستان کے بارڈرز کے اوپر ایسے عناصر موجود نہیں ہیں, بلکہ ماورائے پاکستان کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو ماورائے بارڈر بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور ماورائے ایشیا بھی بیٹھی ہوئی ہیں. میں یہ کہتا ہوں اپنی طرف سے, اور ساری دنیا میں وہ طاقتیں موجود ہیں, اور کچھ برادران ہیں اور کچھ برادران اسلام بھی ہیں جن کو پاکستان اس مشکل حالت سے نکلے اور نکل کے پاکستان ایک علاقائی طاقت کے روپ میں کم از کم معیشت کے میدان میں کوئی لینڈ مارک کامیابی حاصل کرے. وہ بہت سارے لوگوں کو نہیں چاہیے وہ کامیابی, اس لیے وہ روکنے کے لیے انہوں نے کم کہا, جس کو میں زیادہ بیان کر رہا ہوں, اس کو روکنے کے لیے منصوبے بھی ہوتے ہیں, فنانسنگ بھی ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے. پھر انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں. پھر انہوں نے مثال دی, انہوں نے کہا جو چینی ہے, ہم پہلے پاکستانی ہیں لیکن چینی ہے وہ پہلے چائنیز ہے, اس کے بعد they are very good businessmen, there is absolutely no doubt about it. اب افریقہ میں انہوں نے بھگا دیا تقریباً سارے بڑے فنانسرز کو. انڈیا کے جو منصوبے ان کے مقابلے میں مارجنلائز ہو گئے, اتنے سے رہ گئے. انڈیا بہت پرانا مہاتما گاندھی کے زمانے سے, کرم چند موہن داس گاندھی کے زمانے سے وہاں بیٹھا ہوا ہے, اور ان کے بہت بڑے پیمانے پہ ان کے ٹینٹیکلز ہیں, ان کے وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ لابی ہے. اس کے باوجود وہ وہاں سے فزل آؤٹ ہو رہے ہیں, نکل رہے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے ویسٹ کو وہاں سے نکالا ہے, جنہوں نے بہت لمبا عرصہ افریقہ کی حکومتیں کی ہیں, اور وہاں اکثریت کالی تھی لیکن گورے بیٹھ کے ان حکومتوں کو چلاتے رہے. اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ وہ بزنس مین کے بعد پھر ہمارے دوست یا ہمارے بھائی ہو سکتے ہیں, اور یہ دس از ایپلیکیبل ایوری ویئر. یہ سب کی صورتحال یہی ہے جو ہمارے ممالک ہیں, اسلامی بلاک ہو, مغربی بلاک ہو, ایشیائی بلاک ہو, کوئی بھی نام اس کا آپ علاقائی یا بین الاقوامی یا بین البر اعظمی آپ لے لیں, لیکن وہ سارے کے سارے اپنا مفاد لے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا مفاد دیکھتے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ایسے گروپس پیدا ہو گئے, پاکستان کے اندر ایسی سیاست شروع ہو گئی ہے, پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایسے لوگ گھس آئے ہیں, پاکستان کے ایوانوں میں ایسے لوگ گھس آئے ہیں جو اپنا مفاد آخری ترجیح سمجھتے ہیں, اور ہز ماسٹرز وائس, جو کچھ ان کے کان میں کہا جاتا ہے اس کو پہلے بیان کرنا, یہ ان لوگوں کے کان کھولنے کے لیے اور ان کے دل کے دروازے اور ان کے ذہن کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے یہ بہت زبردست آئیڈیا تھا جس کے اوپر یہ گفتگو ہوئی ہے. اور آخری بات اس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ کو صرف ڈول بجانے کے لیے منصوبہ نہیں ہے, اور صرف یہ کہنے کے نہیں ہے ہماری تقدیر بدل جائے گی. اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ ملک سنوارو کا ایک منصوبہ تھا, وہ سیاسی اس کا دوسرا نعرہ وہ میں چھوڑ دیتا ہوں, تو وہ اس کا کیا ہوا, اور بے شمار ایسے ہیں وعدے جن کا آج ہم ذکر کریں گے. آخری سیگمنٹ میں دیکھیے گا, آپ حیران ہوں گے کیا کیا وعدے قوم کے ساتھ ہوتے ہیں اور کس طرح سے پھر ان وعدوں سے آنکھیں چرائی جاتی ہیں, اور وعدے یاد دلانے والوں کو کس طرح سے آنکھیں دکھائی جاتی ہیں. آپ چاہیں تو اب ہم آ جاتے ہیں جو کے پی کے کی آپ نے بات کی. بالکل ڈاکٹر صاحب, لیکن اگر اس سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو تو آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جو کہا ہم نے ناظرین کو ہم سنوا بھی دیتے ہیں, پھر ڈیٹیل میں اس پر ہم بات کریں گے. جی ناظرین, یہ کنواں کھود رہے تھے اور اس میں سے گیس نکلائی. اب یہاں اتنی گیس ہے, پختونخوا کے اندر ہی اتنی گیس ہے کہ, اور پٹرول ہم اتنا یہاں نکال سکتے ہیں کہ پاکستان کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 200 ارب روپے کی اورنج ٹرین کے اوپر جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, اس کے بجائے یہاں پیسہ خرچ کر دیا جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کو اتنی یہاں سے گیس مل جائے گی. یہاں 6 جگہ اور اسی طرح کی گیس سیپیجز ہیں. یہ امریکن کمپنی ہے, یہ 50 ارب سے 100 ارب 50 بلین سے 100 ملین ڈالر یہاں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے. ان کی کمپنی یہاں کام کرنا چاہتی ہے. ان کو ابھی تک نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ سینٹر سے نہیں مل رہا. ڈاکٹر صاحب, ہماری ناظرین نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین خود وہاں پر ایک کنویں کی کھدائی کا جو افتتاح ہو رہا تھا اس دوران موجود تھے. بہت سی ایسی کمپنیز کے ان کے پاس این او سیز موجود تھے, ان کا انٹرسٹ موجود تھا کہ یہاں قدرتی وسائل ایکسپلور کرنے میں ہماری مدد کر سکتی ہیں, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ راستہ نہیں دیا جا رہا, جو غیر ضروری منصوبے ہیں ان پر کام ہو رہا ہے. دیکھیں, یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور یہ خالصتاً اسی کا کرم ہے کہ پاکستان کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں.
جی اور یہ جو چھپے ہوئے خزانے ہیں ان کے اوپر ناگ بیٹھے ہوئے، وہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے بھی یہ خزانے کھل کے سامنے آئیں. اگر یہ خزانے کھل کے سامنے آئیں تو جو ہم نے کہا تھا پہلے، بہت لمبے عرصے سے پہلے، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بات، دو باتیں میں کہہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ پاکستان میں ایکسپلوریشن کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں گیس ہے، مثلا کرک کے اندر اتنے ذخائر موجود ہیں، ہم نے کسی دن کہا تھا پوٹھوار کے اندر اتنے ذخائر موجود ہیں، پورے پاکستان میں اتنے ذخائر موجود ہیں، لیکن ان کو ایکسپلور نہیں ہونے دیا جاتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا پشاور کے قریب متنی کے علاقے میں، جہاں لوگ کنواں کھود رہے تھے اور گیس نکلی. اور لوگوں نے وہاں پہ، میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو، پاکستان میں جو آئل اینڈ گیس کارپوریشن ہے وہ سو رہی ہے. پاکستان میں جو آئل اور گیس کا وزیر ہے وہ اس کی اس وقت سر کڑائی میں ہے، اور کڑائی بڑے دیسی گھی والی ہے، اس میں پھنسا ہوا ہے، اس لیے وہ باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے وہاں 6 جگہ متنی کا علاقہ ہے پشاور میں، جہاں 6 جگہ مختلف لوگوں نے عام ان کی جو کھدائی ہے اس میں گیس، آپ دیکھ لیں کہ کتنا سرفیس کے وہ نزدیک ہے زمین کے، کتنا اوپر ہے. یہ خزانہ وہ ہے جو خود نکل کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہاں میں موجود ہوں، آؤ میرے لیے کچھ کرو. عمران نے بہت اچھا کیا، میں ان کو شاباش دینا چاہتا ہوں کہ وہ متنی کے علاقے میں جو ان کو اطلاع ملی وہ پہنچ گئے. اس کے بعد وہاں ایک امریکن کمپنی ہے جو اس شعبے میں پیسے لگانا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے میں آپ کو ایکسپلور کر کے دیتا ہوں، لیکن اس کو اجازت نہیں دی جا رہی، اور وفاقی حکومت NOC کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ کیوں ظلم کرتے ہیں اس علاقے سے جو علاقہ جنگ زدہ ہے؟ ایک اس نام کے اوپر، آپ اس جنگ کے نام کے اوپر جاتے ہیں اور لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں، قرضے لے کے آپ پھر ہڑپ کرتے ہیں. وہ قرضے سارے کے سارے پاکستان کے لوگوں کو وہ ادا کرنے پڑیں گے. میں فوری طور پہ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ حسن خیل متنی کا یہ جو علاقہ ہے، اس میں جو گیس ہے اور متنی کے ارد گرد جو 6 مقامات ہیں ان میں جو گیس ہے اس کی ایکسپلوریشن کے لیے فوری طور پہ وفاقی حکومت NOC جاری کرے KPK کی گورنمنٹ کو. اور اگر کسی اور جگہ کا کوئی KPK کے علاوہ بھی کسی دوسرے صوبے کا ہے پینڈنگ معاملہ ایسا، تو اس کو بھی فوری طور پہ NOC ملنا چاہیے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک دعویٰ کیا آج، وہ یہ کہتے ہیں کہ یومیہ 2 لاکھ بیرل تیل نکل سکتا ہے. تو آپ آزما لیجئے نا ان کے دعوے کی سچائی کو، آپ اجازت دیں، تیل ہوا تو نکلے گا، اور تیل ہے نکلے گا ضرور. اور آپ روکتے کس بات پہ ہیں؟ ہم نے کچھ دن پہلے اس بات کی ایک اور مسئلے کی نشاندہی کی تھی کہ ہم یہ حکومت جس کے 2 سال باقی ہیں اس کو کس نے اختیار دیا میڈم کہ وہ 15 سال کا معاہدہ کرے. وہ پاکستان کے جو قدرتی وسائل ہیں اس کے راستے میں پل نہیں بنا رہے، انہوں نے دیوار بنا کے ایک کھڑی کر دیا. اور دیوار کیا کہتی ہے؟ دیوار کہتی ہے کہ NOC مت جاری کرو. اور ہم نے جو کہا تھا آج حسن خیل متنی میں اس بات کی سچائی کھل کے سامنے آ گئی. اگر آپ چاہیں تو ریفرنس کے لیے ضرور دکھائیں گے. ہم نے بالکل ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو جس میں آپ نے، ڈاکٹر صاحب آپ اس ساری صورتحال کی پہلے نشاندہی کر چکے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو اپنے ناظرین سے ہم شیئر کرنا چاہیں گے. آج کے ریٹ کے اوپر آپ سودا کریں گے کہ 15 سال تک ہم خریدیں گے اور مارکیٹ اور نہیں دیکھیں گے. فرض کریں گے ان 15 سالوں میں پاکستان کے اندر گیس اور تیل کے ذخائر بہت سارے موجود ہیں. غلطی سے اگر گیس نکل آئی تو ہم باہر سے معاہدہ کر کے وہ پیسے کیسے کمائیں گے؟ پاکستان خود کفیل ہو سکتا ہے. 15 سال کے لیے جو معاہدہ ہوا ہے وہ پاکستان کی معیشت کو نہ صرف بیمار کر دے گا بلکہ معذور کر دے گا. کچھ دنوں میں جب یہ بات کھلے گی تو لوگوں کو پتہ لگے گا ان کے ساتھ ہو کیا چلا ہے اور ہو کیا گیا ہے. بلکہ جی ڈاکٹر صاحب، یہ وہی صورتحال ہے کہ اپنا ذاتی مفاد ترجیحات میں شامل ہے، لیکن ملکی سالمیت کے لیے، ملکی مفاد کے لیے جو چیز اول ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. معیشت تک کیا ملک تک گروی رکھنے کی خدا نخواستہ یہاں پر جو ہے وہ پلاننگ ہو رہی ہے. تو کس طرف جاری ہے صورتحال؟ اب دیکھیے ایک اور بات، بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے، میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں جو آپ نے بات کہی. ایک اور بات آپ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ ایک طرف گیس نکلی ہوئی ہے، دوسری طرف وفاقی حکومت کا طرز عمل یہ ہے کہ جس طرح یہ کوئی خبر ہی کوئی نہیں ہے. وہ کبھی جو ناپسندیدہ اینکر ہیں ان کے خلاف پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، کبھی وہ جو ناپسندیدہ اپوزیشن کے 2-4 لوگ ہیں ان کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ ناپسندیدہ حکومتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو مارجنلائز کیا جائے. تو کہاں ہیں ہماری وہ وزارتیں جن کو چاہیے کہ وہ عمران خان سے پہلے جا کے وہاں پہ کھڑی ہوں؟ عمران خان صاحب ظاہر ہے ان کی پارٹی وہاں پہ گورنمنٹ میں ہے، لیکن ملک سب کا ہے، سارے جائیں وہاں پہ اور جا کے وہ کہیں کہ ہم اپنی جیب میں یہ نکال کے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے NOC کہیں جی یہ NOC ہے،
آپ ایکسپلور کیجئے. اور یہ جو معجزہ ہوا ہے قدرت کی طرف سے کہ پاکستان کے لیے, آپ کو میں ایک اور بتاؤں آپ کو, جب اپنی باری ہوتی ہے تو کس طرح سے لوگ کرتے ہیں. جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ چنیوٹ میں ایک دفعہ گئے تو پتہ نہیں کوئی اتنی لمبی چیز انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی, انہوں نے کہا یہ سونا نکل آیا, پچھلے سال کی بات ہے 2015 کی, انہوں نے کہا تقدیر بدل گئی بھائی پاکستان والوں, تمہاری پنجاب کی تو موجیں لگ گئی. مجھے اس طرح لگا کہ کل سے پنجاب میں اور سرائکی علاقے اور پٹھوار میں اور 5 دریاؤں کی جگہ کوئی دودھ کی 2.5 نہریں اور 2.5 شہد کی بہنے والی ہیں. لیکن آج وہ سونا کہاں گیا, وہ کدھر گیا وہ سونا جو آپ کہتے تھے کہ یہ نکل آیا جی سونا, اور اب سونا ہی سونا ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کوئی جینوئن چیز اس قابل ہے جو پاکستان کے کام آ سکتی ہے, وہاں پہ خدارہ سیاست نہ کی جائے, وہاں پہ خدارہ پارٹی بازی نہ کی جائے. اور جو لوگ ہیں اس غریب علاقے کے, وہاں سے تو آج یہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی, وہاں سے بری خبریں اکثر آتی ہیں, برے حالات ہیں ان کے, برے ماحول میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ, بچوں کے ساتھ کیا کیا وہاں پہ ہوا, ہر گلی میں وہاں پہ کس طرح سے مظالم ہوتے ہیں. ان مظالم میں پھنسے ہوئے لوگوں کی طرف سے اگر کوئی خوشی کی خبر سامنے, وہ بھی قدرت نے ان کو دیا, وفاقی حکومت نے ان کو نہیں دی, اور اگر چاہتی ہے ان کی جو صوبائی حکومت ہے, تو آپ کس طرح سے پابندی لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہم ایکسپلوریشن نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال سے اگر یہ جو صوبائی خود مختاری دی جا رہی ہے, صوبوں کو اگر اختیارات دیے جائیں, تو کیا ایک صوبہ خود اپنے وہاں موجود قدرتی وسائل ایکسپلور کرنے کے لیے غیر ملکی کمپنی سے کوئی انٹریکشن کر سکتا ہے, یا اس کو ٹھیکے دیے جا سکتے ہیں؟ از خود کیا صوبے یہ کارروائی کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جو آئینی اور قانونی پوزیشن ہے میں اس کو ایک طرف رہنے دیتا ہوں. Let us see the practical example. پریکٹیکل ایگزامپل کیا ہے؟ ساری دنیا کے ساتھ پنجاب کے معاہدے کون کر رہا ہے؟ وزیر خزانہ کر رہا ہے؟ نہیں. وزیر اعظم کر رہا ہے؟ نہیں. وزیر منصوبہ بندی کر رہا ہے؟ نہیں. کون کر رہا ہے جی؟ وزیر بجلی اور پانی کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. کون کر رہا ہے؟ چیف منسٹر کر رہا ہے. تو صرف یہ پنجاب میں صرف صوبائی خود مختاری دینی ہے ہم نے, اور وہ بھی کچھ اتنی خود مختاری دینی ہے جو بارڈر ہی نہ کسی وقت کراس کر جائے. میں خطرے میں ہر وقت محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو. اس لیے آپ نے بجلی کے معاہدے کیے, آپ نے صفائی کے معاہدے کیے, آپ نے بسوں کے معاہدے کیے, آپ نے ٹرینوں کے معاہدے کر لیے, آپ نے گاربیج اٹھانے کے معاہدے کر لیے, آپ نے باغوں کو ٹھیک کرنے کے معاہدے کر لیے. پتہ نہیں جوتے پالش کرنے والی کمپنی کب آئے گی جو آ کے کہے گی جی ہمارے ساتھ بھی معاہدہ ہو گیا. اب جو سڑکوں پہ مزدور ہے اس کو ہم فارغ کر رہے ہیں. آج میں بڑے دنوں بعد اپنے آبائی گاؤں گیا ہوا تھا, اپنے دادا پردادا کے گھر, تو وہاں میرے پاس کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جو یہ کیبل چلانے والے ہیں, انہوں نے کہا کہ حکومت نے کوئی سودا کیا ہے ایسا, یہ اس کو آپ خبر ہی سمجھ لیجئے, کہ جس کے ذریعے سے وہ اب کوئی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اپنے کسی پیارے کے ذریعے سے لانے لگی ہے, اور لوگوں کے یہاں بھی کاروبار بند ہونے لگے ہیں. اور جن کو کیبل تقریباً مفت پڑتی تھی کوئی 1000 روپے میں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ بندوبست کر لیں 8-8 ہزار روپے میں ہم آپ کو یہ لگا کے دیں گے. تو یہ جہاں سے بھی کوئی کمائی ہے, جہاں بھی کوئی ہاتھ مارا جا سکتا ہے, جہاں بھی کسی کی جیب کاٹی جا سکتی ہے, اس طرف سرکار کا فوکس ہونا چاہیے, یا سرکار کا فوکس اس طرف ہونا چاہیے جہاں سے پاکستان کے لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے. جہاں پر عوامی فلاح و بہبود کی کوئی بات ہو, عوامی فلاح و بہبود سے 30% انرجی تو ہماری خود ہے, منصوبے تیار کیے جائیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمیں ایک بریک پر جانا ہے, اور ناظرین بریک پر سے واپس آنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کس کے وعدے کس کا پیچھے کر رہے ہیں, اور اگر وہ بھول بھی گیا ہے تو اختلافی نوٹ وہ وعدے اسے یاد کرائے گا. جسٹ اسٹے ود اس. ڈینگی کو شکست پاش دیے ہم نے, ڈینگی کو شکست پاش دیے ہم نے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ بجلی کو 2 سال میں ختم کر دیں گے. لاہور میں میٹرو بس 10 مہینے میں مکمل کی تو بجلی کے دینے ختم ہو گئے. 6 مہینے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. میں 1.5 سال میں بجلی کا بحران ختم کر دوں گا. 2 سال میں بجلی کے اندھیرے نہ ختم کیے تو میرا نام فواز شریف نہیں ہے. 3 سال میں بجلی کا لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی تو میرا نام جواز شریف نہیں ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ 2 سال میں بجلی ختم کر دیں گے. کارڈیولوجی سینٹر یہاں پر تعمیر کرانے کا میں اعلان کر رہا. پاکستان بنے گا, ایک عظیم قوت بنے گا. پاکستان غربت سے نکلے گا, پاکستان بیکاری پنج نکلے گا,
चंद कौड़ियां लेकर अगयार के आगे अपनी कौम का सौदा कर कर भीख मांग कर कभी कोई कौम आजाद और खुद मुख्तार और खुशहाल नहीं होती। पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे। मेरा कौम से मेरा वादा है, हम पाकिस्तान के आम आदमी के लिए आशियाने बनाएंगे। आम आदमी को छत देने की गुजारिश करता हूं। इसके लिए जितने भी मसाइल होंगे मैं इंशाअल्लाह मुहैया करूंगा, जितनी भी कोशिश करनी होगी मैं गुलकार रहूंगा। ये आशियाना सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि वक्त आए कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में आशियाना जो है वो घर घर जाए, आम आदमी को छत नसीब हो। उसको घर में मेरे फिर हम कहने के लिए कायद इकबाल का पाकिस्तान है, मैं समझता हूँ हमारे के लिए ये डूब मारने का मकाम है। अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता। वादा करता हूँ कि जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। वेलकम बैक टू इख्तलाफी नोट डॉक्टर बाबर रवान के साथ। डॉक्टर साहब, आज इख्तलाफी नोट अपना वादा मुसलसल पूरा कर रहा है जो हमने अवाम से किया है, वादे याद दिलाने का। हुक्मरानों के आज खादिम आला के वादे हमने दिखाए हैं अवाम को। आप बताइए ये वादे कब पूरे होंगे, या किसी शायर ने इनके लिए कहा था वो वादा ही क्या जो वफा हो गया? जो मेरे पसंदीदा मेरे सूबे के वज़ीर आला साहब ने आखिरी शेर पढ़ा ना जालिब साहब का, जी जालिब साहब का, उन्होंने कहा कि तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। उससे पहले एक बड़ा जबरदस्त नर्म सा शेर है, वो पढ़ देता हूँ, इतना शोर शराबे के बगैर पढ़ा जा सकता है, जालिब का। इसी पीस का वो शेर है। वो कहते हैं कि फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ये तो थे जालिब, ये बाबर नहीं था। अब आइए जो इन्होंने बड़े वादे किए उनकी तरफ, और बहुत जबरदस्त वादे थे, ये कौम की जरूरतें हैं। मसलन उन्होंने कहा कि जी डेंगी एक अलामती बीमारी है और बड़ी जानलेवा बीमारी है। क्या वो बीमारी खत्म हुई और उसके बाद क्या बीमारियां बाकी खत्म हुई, और क्या बीमारियों के इलाज के दौरान मरीजों को मारा नहीं गया, और वो भी लाहौर के अंदर, कभी खांसी की दवाई के जरिए से, कभी दिल की दवाई के जरिए से। क्या मेट्रो के बाद बिजली के अंधेरे खत्म हो गए? वसत अली खान साहब ने लिखा है BBC पे, वो आजकल वसतुल्लाह खान साहब ने, वो चल रहा है बड़ा, कि उन्होंने लिखा कि एक शहबाज शरीफ जालिब साहब होते थे जो पंखा जला करते थे, और उन्होंने वादे किए थे कौम से बिजली वाले। तो हमने तो आपकी अपनी जुबान में, छोड़ दीजिए कौन क्या कहता है, आपकी अपनी जुबान में वादा ये पूरा हुआ, और आपके गवर्नमेंट के रह गए तकरीबन 2 साल। फिर एक वादा जो उन्होंने पूरा किया वो मैं आखिर में बता दूंगा। उन्होंने खुद कहा, ये भी लोड शेडिंग के वादों के बाद उन्होंने ये कहा कि कोयटा में कार्डियोलॉजी सेंटर में बनाऊंगा। उस वक्त गवर्नमेंट बनानी थी, इसलिए कार्डियोलॉजी सेंटर का वादा लोगों के साथ किया गया। तो कोयटा दूर नहीं है, भाईजान से कहिए कि बड़े मियाँ साहब मेरा वादा है आप पूरा कर दें कोयटा वालों के साथ। कोयटा पूरा आपका मुंतजर है, बल्कि बलूचिस्तान क्या पूरा पाकिस्तान आपका मुंतजर है। बल्कि एक परवेज इलाही के जमाने का बना हुआ कार्डियोलॉजी सेंटर है वजीराबाद साइड के ऊपर, उसी को खुलवा दीजिए। फिर क्या गुर्बत से पाकिस्तानी निकल गए और आप 3 साल आपके जिम्मे नहीं है, आपके जिम्मे वैसे तो 35 साल बनते हैं, 8 साल तो मुसलसल आप ही बरसर इक्तदार है ना, लेकिन इसके बावजूद क्या गुर्बत आपने खत्म की? वो मोहल्ला बता दीजिए जहां पे आपने गुर्बत खत्म कर दिया है, एक वार्ड जिसमें आप गुर्बत खत्म करने में कामयाब हो गए वो भी बता दीजिए, हम उसका नाम ले लेंगे। और अगली बात ये, अब तो लोग कहते हैं, किसी जमाने में कोई नाम और होते थे, अब कहते हैं जी कशकोल ब्रदर्स। आपने कशकोल तोड़ा, जो कशकोल तोड़ा उसके टुकड़े, दिल के टुकड़े तो हमारे हो गए, मईशत के टुकड़े भी हमारे हो गए, मुआशरत के टुकड़े भी हमारे हो गए। उस कशकोल के टुकड़े भिजवा दीजिएगा, किसी दिन हम कैमरामैन को कहेंगे वो भी दिखा दे। जी जरूर। पैसे वापस लाने का वादा हुआ था, पैसे और कितने गए ये जरा किसी से पता करा लीजिएगा, किस किस के गए ये भी पता जरा करा लीजिएगा, कहां कहां गए ये भी जरा पता करा लीजिएगा।
اور پھر آپ نے کہا تھا کہ آشیانہ بنے گا غریبوں کا، بہت اچھی بات ہے. آپ بیسیکلی جو ساری یہ نقل اتاری جا رہی تھی وہ شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی نقل تھی، اور ان کے آگے لاکھوں لوگ ہوتے تھے. یہاں درجنوں لوگوں کے سامنے بھی کبھی مائک کو مارا گیا، کبھی مائک نے مارا. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات تھی، آشیانہ آپ بناتے، روٹی کپڑا مکان لوگوں کو دیتے، دینے میں آپ ناکام ہوئے بری طرح سے. پھر پاکستان پورے میں آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب ایسا کریں گے. نواز شریف صاحب، میں نہیں کہہ رہا، یہ بابر اعوان کی طرف سے جائے تو مت مانیے گا. آپ دیکھ لیجئے، آپ کے بھائی جان نے، چھوٹے بھائی نے، برادر خرد نے یہ کہا ہے، فرمایا ہے، بلکہ جی کہتے تو ہم لوگ ہیں، فرمایا ہے کہ آپ پورے پاکستان کے لوگوں کو چھت دیں گے. آج پورے پاکستان کے ایپکا کلرک ایسوسی ایشن آپ کے انتظار میں، آج پورے پاکستان کے سٹینوگرافر آپ کے انتظار میں، آج پورے پاکستان کے فوٹوگرافر آپ کے انتظار میں. کوئی چھت تو آپ دیجئے ان کو، پلاٹ تو دیجئے، چھت بعد میں دے دیجئے گا. اور اس کے بعد پاکستان کو آپ نے عظیم ملک بنانے کا وعدہ کیا، جو آپ کی ذمہ داری ہے. آئینی طور پہ آپ حلف لیتے ہیں اس بات کا کہ ہم پاکستان کو عظیم بنائیں گے. اگر آپ نہیں بنا سکے تو ایک چیز کا وعدہ اور کر دیں. جس طرح آپ نے ایک وعدہ پورا کیا، اب میں اس پہ آ گیا ہوں. جی، آپ نے کہا کہ انشاءاللہ ہم بجلی ختم کریں گے. آپ نے بجلی ختم کر کے دکھا دی. اب آپ یہ کہہ دیجئے گا کہ انشاءاللہ پاکستان سے ہم پارلیمنٹ ختم کریں گے. بادشاہ ہوگا، بادشاہ کے مشیر ہوں گے، وزیر ہوں گے، تاکہ لوگوں کی جو آخری امید ہے نا کسی دن، وہ بھی تو توڑ دیجئے. میں یہاں پارلیمنٹ کا ذکر آیا تو میں پنجاب کی پارلیمنٹ کے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، انہوں نے پہلی مرتبہ 3 سال میں، پہلی مرتبہ، میری اپنی رائے، they can differ with me، ان کو اختلاف کا حق ہے، جی، پہلی مرتبہ انہوں نے 2 دن صرف اپوزیشن کی ہے. گورنمنٹ کی سانس پھول گئی ہے. پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن ارکان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے داغ دھوتے ہیں سارے مل کے. آئی ایم آلسو این اپوزیشن سینیٹر، کہ ہم مکا کرتے ہیں، اپوزیشن نہیں کرتے. بالکل ڈاکٹر صاحب، بریک کا وقت ہو گیا پروگرام میں. ناظرین، ہمارا ایک جو فرض تھا اور ہمارا وعدہ ہے عوام سے، اختلافی نوٹ کا وعدہ ہے کہ وہ ان تمام حکمرانوں کے، وزراء کے وعدے یاد کرائے گا. شاید وہ وعدے کبھی پورے ہو جائیں ہمارے یاد کرانے سے، ہماری آواز بلند کرنے سے. ایک بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو اختلافی نوٹ، ڈاکٹر بابر اعوان کے ساتھ. ناظرین، آج ہم تلاش گمشدہ میں ان سینئر سٹیزنز کے، پینشنرز کے مسائل اور ان کا حل تلاش کریں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ اساتذہ ہیں جو اس ملک کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں اور آگے آنے والے بہتر مستقبل کے لیے طالب علموں کو یہ تمام تر سہولتیں دے رہے ہیں، لیکن وہ اپنے مسائل کے لیے اس وقت در بدر ہیں. ڈاکٹر صاحب، کس طرح سے یہ مسائل حل ہوں گے؟ کیا اس طرح سے کوئی بہتر منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ آگے آنے والے وقت میں ان کو مزید مسائل نہ ہوں؟ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جو سینئر سٹیزنز ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا بہترین وقت اس قوم کو دیا، اس ملک کو دیا اور اس کے نظام کو دیا ہے، آج یہ نظام پینشنرز کے ساتھ فراڈ کرنے جا رہا ہے. پینشنرز ہمیں ٹویٹر کے ذریعے سے، دوسرے ذرائع سے بھی رابطہ کرتے رہتے ہیں ہمارے سٹاف سے، اور ان کی بات ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. آج ان کے لیے ایک بری خبر کہہ لیجئے وہ یہ ہے کہ پینشنرز سے جو فراڈ ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پینشنرز کے لیے ایک نیا ٹیکس یا لیوی ایجاد کی جا رہی ہے، جو بجلی کے بلوں میں ان کو پہلے پینشنرز کے گھر اور میرے آپ کے گھر آئے گا بجلی کا بل، جس میں پینشنرز فنڈ کے نام سے ایک نیا ٹیکس لگا ہوا ہوگا، ایک نئی لیوی ہوگی، اور اس سے جو پیسے ملیں گے اس میں سے پھر کتنے عیاشی پہ لگیں گے، کتنے باہر چلے جائیں گے، کتنے جیبوں میں جائیں گے، اور اس کے بعد کچھ پیسے پینشنرز کو واپس بھی کیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پینشنرز سے پہلے بجلی کے بل میں ان کے پینشنرز فنڈ کے پیسے ڈال کے ان سے وصول کیے جائیں گے بہت سارے، اور اس کے بعد ان میں سے کچھ حصہ جو مونگ پھلی کے دانے سے بھی چھوٹا ہوگا، لیس دین پینٹ، وہ ان کو واپس کیا جائے گا. مجھے نہیں یاد کہ دنیا میں کسی جگہ پینشنر سے اس طرح کا سلوک ہو. تلاش کے باوجود بھی کوئی دوسرا معاشرہ ایسا نہیں ڈھونڈا جا سکتا جہاں پہ ایسے حکمران اور اس طرح کا نظام ہو. پھر لوگ کہتے تھے کہ دھرتی ہوگی ماں کے جیسی. کب ہوگی بزرگوں کے لیے؟ جب بزرگ ہیں ان کے بارے میں ایک انگریزی شاعر نے کہا ہوا ہے کہ ایک دفعہ پھر جب بچہ ہوتا ہے تو نہ اس کے پاس آواز ہوتی ہے، نہ اس کا پورا دماغ ہوتا ہے، نہ انرجی ہوتی ہے، نہ اس کے منہ میں ذائقہ ہوتا ہے، نہ دانت ہوتے ہیں. جب بزرگ ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر یہ کیفیتیں ساری واپس آ جاتی ہیں عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ. جی. اور آخری بات یہ ہے کہ آج
یہ معصوم حکومت اور معصوم جمہوریت اور معصوم لوگ فرنگیوں سے بھی گئے گزرے ہیں. انہوں نے اپنے پینشنرز کے ساتھ فرنگیوں نے جو غیر ملکی آقا تھے, گورے تھے, اور ہمارے اس رنگین ایشیا پہ انہوں نے قبضہ کیا, کبھی پینشنرز کے ساتھ جنہوں نے ان کی ملازمتیں کی تھی انہوں نے ایسا سلوک نہیں کیا. بالکل ڈاکٹر صاحب, کبھی کبھی تو ان بینکس کے آگے بھی اتنی لمبی لائن ہوتی ہے کہ اگر حکومت پینشن دینے کو تیار بھی ہو جائے تو اتنی لمبی لمبی لائن میں بزرگ جو ہے وہ بے ہوش ہونا بھی شروع ہو جاتے ہیں, اتنے ان کو مسائل وہاں پر درپیش ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ٹویٹ سے آج ہمارے پاس کیا کہتی ہیں؟ جی ٹویٹس میں یاسر عمیر خان صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں سر پلیز ریز ایشو آف فاٹا ان یور پروگرام. یہ یاسر ضرور کریں گے, ہم کئی بار کر بھی چکے ہیں. زبیر آوان صاحب کہتے ہیں اسلام آباد کے رورل ایریاز کے اسکولوں میں ٹیچرز کی شدید کمی ہے. ٹیچرز کی شدید کمی ہے جس کو رنگ و روغن سے پورا نہیں کیا جا سکتا. یہ متعلقہ ادارے نوٹ کریں اور ٹیچرز کی کمی رورل ایریا میں پوری کریں. اور اس کے بعد ہیں جی نبیل رفیق صاحب کہتے ہیں پلیز ٹاک اباؤٹ دی VIP پروٹوکول, ہاؤ کین وی گیٹ ریڈ آف دس سوشل ایول. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, جو ناجائز پروٹوکول کی گاڑیاں چلتی ہیں اس سے شہریوں کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے خلاف مہم چلتی رہنی چاہیے, کبھی نہ کبھی خاتمہ ہو جائے گا, میرا پورا ایمان ہے. سلمان عارف صاحب کہتے ہیں کسٹم ڈیوٹیز آن دی آٹو موبائلز وچ آر ٹو مچ. آٹو موبائل کے اوپر کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ, یہ سلمان عارف صاحب کا کہنا ہے اور جو بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ان کی مختلف کیٹیگریز کے اوپر ضرورت سے زیادہ کسٹم ڈیوٹیز ہیں جن کو ریشنلائز نہ کیا جائے. میں نہیں کہتا حکومت سے, اس لیے کہ جو ریشنلائز کرتے ہیں وہ سمجھیں پھر جیب کٹ گئی عوام کی, اس کو کم کیا جائے. ہمارے محمد عثمان انور صاحب, پہلے انہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول بیان کیا کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کی نہیں. پھر کہتے ہیں سر اٹ بین مینی ایئرز lawyers in فیصل آباد observing strike for the high court bench. فیصل آباد کے وکیل کافی عرصے سے ہائی کورٹ کے بینچ کے لیے کہتے ہیں کہ ہڑتال پہ ہیں. فرام فیصل آباد ڈویژن, سرگودا ڈویژن, پیپل گو ٹو لاہور ٹو اپیئر بفور دی آنریبل ہائی کورٹ. کہتے ہیں فیصل آباد اور سرگودا والوں کو لاہور کا سفر کرنا پڑتا ہے, اور پلیز ریز سم وائس فار دس جینوئن ایشو. اس میں سب سے بڑی رکاوٹ وہی ہے جو آپ کے حلقے کے وزراء ہیں وہ نہیں چاہتے, ان کی ایگو کا مسئلہ ہے فیصل آباد کے ساتھ. اور اگر وہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو سمری بھیجنی ہے, چیف منسٹر نے وہ سمری بھیجیں, تو سمری بھیجنے کے بعد وہ جائے گی جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں, ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ ایسی سمری اگر کبھی آئے ان کے عرصہ اختیار میں تو اس سمری کو منظور کر لیں. راہیلہ ملک کہہ رہی ہیں سر پلیز ہائی لائٹ دی پرائیویٹائزیشن آف دی اسٹیٹ لائف which is profitable organization, جو پرائیویٹائزیشن کے بعد ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, اور اس کو روکنا چاہیے. ابو تراب زیدی صاحب کہتے ہیں سر کراچی کے علاقے لانڈی میں روڈ ٹوٹی ہوئی ہیں, انتظامیہ غائب, لوگ بے یارو مددگار ہیں. انتظامیہ پہنچیے وہاں, جو ٹوٹی ہوئی سڑکیں ان پہ بھی تھوڑے پیسے لگا دیجئے گا, باقی جو آپ کرتے ہیں آپ قوم کو پتہ ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو نقل و حمل میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. یہ بنیادی مسائل میں ڈاکٹر صاحب شمار ہوتا ہے کہ انفراسٹرکچر تھوڑا بہت جو ہے وہ بہتر کیا جائے. ناظرین ہمیں لکھتے رہیے, آپ کے ٹویٹس ہم پروگرام میں شامل کرتے رہتے ہیں باقاعدگی سے. کچھ ٹویٹس وقت کی کمی کے باعث رہ بھی جاتی ہیں لیکن وہ انشاءاللہ آگے آنے والے پروگرامز میں ہم شامل کریں گے. اختلافی نوٹ سے فروت ملک کو اجازت دیجیے, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, انتظار رہے گا. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے آخر میں آپ کی آواز پاکستانیوں کے نام. آج زبانوں کا دن ہے. لاہور میں رات کو ریلی بھی نکلی, لوگ آج اجلاس بھی منعقد کر رہے ہیں. ہم اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں ماں بولی کے لیے. اٹھ شاہ حسینہ, اٹھ شاہ حسینہ ویخ لے, اسی بدلی بیٹھے بھیس, ساڑی جند نمانی کوکدی, اسی رول گئے وچ پردیس, ساڑا ہر دم جی کرلاوندہ ساڑی نیر بگاوے اکھ, اساں جیوندی جانے مر گئے, ساڑا مادو ہویا وق, سانو سپ سمیں دا ڈنگ دا, سانو پل پل چڑھدا زہر, ساڑے اندر بیلے خوف دے, ساڑے جنگل بن گئے شہر, اساں شو غماں وچ ڈب دے, ساڑی رڑ گئی نو پتوار, ساڑے بولن تے پابندیاں, ساڑے سر لٹکے تلوار, آویخ سخن دیا وارسا, آویخ سخن دیا وارسا تیرے جنڈیالے دی خیر, آویخ سخن دیا وارسا تیرے جنڈیالے دی خیر, اج پتر بولی ماں دے پے مان ال رکھن ویر, اج ہیر تیری پئی سک دی
ਅੱਜ ਕੈਦੋ ਚੜਿਆ ਰੰਗ, ਅੱਜ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਜੜਿਆ ਤੇਰਾ ਜੰਗ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ, ਹੁਣ ਕਰ ਕੋਈ ਤਦਬੀਰ, ਜਿੰਦ ਹਿਜਰ ਕਰੇਰੇ ਫਸ ਕੇ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਲੀਰੋ ਲੀਰ। ਅਸਾਂ ਬੀਜੇ ਰੁੱਖ ਅਨਾਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤੁਮੇ ਕੌੜ, ਅਸਾਂ ਮਰਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡੀਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ ਸੌੜ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪਿਆਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਅਸਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੁਕਰਾਤ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪਿਆਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਅਸਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੁਕਰਾਤ। ਅਸਾਂ ਖੰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਖਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਬਾਤ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਬਲੌਰ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਧੁੱਪੋਂ ਗਹਿਰੀ ਛਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੰਬੂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜੇ, ਸਾਡੀ ਲੂਸੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਬਹੁ ਸੁਲਤਾਨਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਲਿਆ ਲਤਾੜ। ਅੱਜ ਤੋੜ ਜ਼ੰਜੀਰੀ ਦੁੱਖ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ। ਸਾਈਂ ਦਮੜੀ ਸ਼ਾਹ ਦਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੀਵੇ ਤੇਰਾ ਸੈਫ ਮਲੂਕ। ਸਾਡੇ ਦੀਦੇ ਤਰਸਣ ਦੀਦ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੂਕ। ਆ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਲਾਡਲਾ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਜਗ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੁਸਾਂ ਸਭ ਸਾਈਂ ਸੁਚੜੇ, ਰਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਫਰਿਆਦ। ਰੱਬ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਉਜੜਿਆ, ਕਰ ਫੇਰ ਕਰੇ ਆਬਾਦ। ਰੱਬ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਉਜੜਿਆ, ਕਰ ਫੇਰ ਕਰੇ ਆਬਾਦ।